नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ उस्मा एजाज खान। न्यूज़ कैफे में मैं और मेरी टीम कहेंगे आपको खुश आमदीद। कैसे आप लोग? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? आप सबको सुबह बखैर, आपकी सुबह खूबसूरत गुजरे, आपकी सुबह शानदार गुजरे अल्लाह के बाबरकत नाम से। जैसे कि हम अपने दिन का आगाज़ करते हैं अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। चाहे हमारी तबीयत कितनी भी ख़राब हो, चाहे बिस्तर कितना ही गर्म क्यों ना हो, चाहे कितने मज़े की नींद क्यों ना हो, हमें उठना है, हमें काम पे आना है, अपने अल्लाह के हुजूर हाज़िरी देनी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहना है कि अल्लाह ताला ने हमारी आंखें खोली, क्योंकि सोया और मरा बराबर होते हैं। और जब हमारी सुबह आँख खुलती है तो हम अल्लाह का शुक्र सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें एक नई सुबह दी। तो आप लोग भी अगर अभी सो रहे हैं, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हैं और सर्दियां हैं, तो लोग अपने अपने ब्लैंकेट्स के अंदर घुसे हुए होते हैं, उनका दिल नहीं कर रहा होता कि बाहर निकले। वो मर्द हज़रात जो है उनको तो काम पे जाना ही है, तो ख़वातीन उनके लिए उठती हैं उनका नाश्ता बनाने के लिए, लेकिन कुछ ख़वातीन को भी कामों पर जाना होता है। जैसे कि हम काम पे आए हैं तो वो लोग उठते हैं और जल्दी जल्दी अपनी तैयारी करते हैं, लेकिन इस तैयारी में हमें न भूल जाइएगा, अपने टीवी सेट ज़रूर ऑन कीजिएगा। अगर आपने ये भी नहीं देखा तो यूट्यूब पे ज़रूर देखा करें, ताकि आपको वो तमाम तर मुफीद मालूमात मिल सके जो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। ज़िंदगी खूबसूरत नेमत है, अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत ज़िंदगी हम इंसानों को दी है, और उस पर बढ़ के कि हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। और अगर हम इस अशरफुल मखलूक़ात होने के नाते इन चीज़ों का, आस पास की चीज़ों को ऑब्ज़र्व ना करें, तो फिर हमारे इंसान होने का कोई फ़ायदा नहीं है। और सिर्फ ऑब्ज़र्व नहीं करना, उनके ऊपर उनको देखना है, उनको जाँचना है। और अल्लाह ताला कहते हैं कि जुस्तजू करो मेरी, मुझे जानने की कोशिश करो। कुरान एक ऐसी चीज़ है जिसको पढ़ने से हमारे अपने अंदर का इंसान तो जागता ही जागता है, लेकिन वो तमाम तर राहें खुलनी शुरू हो जाती हैं जो कि किसी भी बनी नौ इंसान के लिए इंतहाई ज़रूरी है। और हयात तैयबा को देखें, अगर उसको कुरान को इम्प्लीमेंट करना है तो हयात तैयबा, सीरत तैयबा के ऊपर अपनी नज़र ज़रूर डालें। कोई एक आदत, कोई एक कोशिश अपना लिया करें एक दिन के लिए। चलो एक दिन ना भी करें, आप एक महीने के लिए कोई एक आदत अपना लीजिए और फिर उसको कंटिन्यू कीजिए। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि नमाज़ों का सिलसिला होता है, 5 नमाज़ें फ़र्ज़ है, 5 नमाज़ें हमें पढ़नी है। कभी कभी ये होता है कि हम नवाफिल छोड़ देते हैं, फ़र्ज़ पढ़ लेते हैं, सुन्नतें छोड़ देते हैं। तो ज़रूर जहाँ जैसा आपको लगे आप ज़रूर कीजिए, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ पढ़ें और अपनी नमाज में खुशू खुशू पैदा करें। लेकिन जैसे कि मुझे एक चीज़ मैंने पढ़ी थी कहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारी इशा की नमाज़ होती थी उसके नवाफिल नहीं छोड़ते थे। तो मुझे जब ये बात पता लगी तो मैंने एक चीज़ अपना ली, कुछ भी करूँ ये नफिल ज़रूर पढ़ने हैं, यानी कि जो इशा की नमाज़ के नवाफिल होते हैं, कोशिश करके एक चीज़ को अपनाया, पहले 1 हफ़्ते, फिर 2 हफ़्ते, फिर महीना, और अब वो आदत बन गई। तो कोई ना कोई एक ऐसी अच्छी आदत कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब किसी ने पत्थर बरसाए तो उन्होंने उसको, वो ज़ख्मी हुए, वो तकलीफ़ में आए, लेकिन उन्होंने उसको नज़रअंदाज कर दिया और आगे बढ़ गए। तो कभी कभार ऐसी कोशिश कीजिए कि कोई आपके साथ ज़्यादती कर रहा है तो नज़रअंदाज कर दीजिए और फैसला अल्लाह के ऊपर छोड़ दीजिए। मुझे तो ये लगता है कि हम अगर कभी कभार हमारी आंख से आंसू भी निकल आता है ना, तो हमारे लिए और अल्लाह ताला के लिए वो आ ही काफ़ी होती है। ज़रूरी नहीं है कि ज़ुबान से बद्दुआ दी जाए, लेकिन बड़ी खूबसूरत बात होती है कि आप ज़िंदगी में किन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। हम क्या सिर्फ पैसे और दौलत के पीछे भाग रहे हैं? मैं वैसे ही आपको बताऊं कि हम माशी और माशरती तौर पर जिन तकलीफ़ों का शिकार हैं और जिन मसाइल का हमें सामना है, वहाँ हर आदमी एक फिज़िकली तो वो कहीं ना कहीं डाउन हो रहे हैं, लेकिन मेंटली वो बहुत मेंटल डिसऑर्डर का शिकार है। एक बड़ी अच्छी बात है, किसी एक बहुत बड़े हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब ने एक बात कही थी कि एक बड़ा मशहूर एक्टर था, उसने ये कहा कि उसके पास बहुत दौलत थी, बहुत पैसा था, और उसका ये कहना था कि अल्लाह ताला एक दफ़ा सबको बहुत अरबपति बना दे। तो क्या अरबपति बन जाने से खुशियाँ लौट आती हैं? क्या खुशी का सारा राज पैसे में ही है? क्या ये पॉसिबल है? और अगर ये पॉसिबल हो तो क्या सारे लोग खुश हों? और क्या सारे लोग खुश हो सकते हैं? जो अरबपति हैं, जो करोड़पति हैं, जो मिलियनेयर्स हैं, क्या वो सारे के सारे खुश हैं? क्या उनको पक्की नींद आती है? क्या वो सुहाने ख्वाब देखते हैं? तो ख्वाब ज़रूर देखिए, क्योंकि ख्वाबों ही की कीमत होती है। जब आप ख्वाब देखेंगे तो आप उसकी तकमील करेंगे। और पैसा किस चीज़ की बुनियाद है? जब आप मेंटली तौर पर खुश होंगे, आप मेंटली तौर पर बहुत अच्छे फैसले कर सकेंगे, तो आप तरक्की भी कर सकते हैं। मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो मेंटल हेल्थ होती है। फिज़िक आपकी ख़राब होती है आपकी मेंटल हेल्थ के ख़राब होने से। और बड़े मज़े की बात आपको बताऊं कि हमारे जैसी जो कंट्रीज़ हैं और पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ के ऊपर इतना ध्यान ही नहीं दिया जाता, लोग इतना सोचते ही नहीं है कि मेंटल हेल्थ होती क्या है। लेकिन जो बाहर की कंट्रीज़ हैं वहाँ पर तो अगर किसी को मेंटल डिसऑर्डर है या ज़रा भी कोई मेंटली, तो उसको काम पर आने नहीं दिया जाता, उसका ट्रीटमेंट होता है। चाहे वो 3-3 महीने, 4-4 महीने उसे घर से दूर रख के उसका एक ट्रीटमेंट हो, नॉट एग्जैक्टली उसको
کو ہم اسپتال نہیں کہتے لیکن اس کو مینٹلی اس جگہ پہ اس کے ڈس آرڈر کو ختم کیا جاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں تو میرے خیال میں اگر آپ جتنی بھی ہماری آبادیاں, ہر بندہ مینٹل ٹارچر کا شکار ہے, اس کو مینٹل ہیلتھ کے ڈس آرڈر ہے اور اس کو مینٹل ہیلتھ کی بڑی ضرورت ہے. تو اس پہ ہم بات کیوں نہیں کرتے پروگرامس میں؟ جب بھی ہم بات کرتے ہیں, ہم آپ مینٹل ہیلتھ کی تو بات کر رہے ہوتے ہیں, میں بڑے ایکسپرٹس بھی بلاتی ہوں, سیکیٹرسٹ بھی بلاتی ہوں, سائیکالوجسٹ بھی بلاتی ہوں اور ان کے اوپر بات بھی کرتے ہیں اور ٹپس بھی دیتے ہیں. لیکن بیسیکلی کیا اس کا علاج ممکن ہے؟ اور اگر اس کا علاج ممکن ہے تو ہمارے ملک پہ اس کا علاج کب سے ہو رہا ہے؟ کراچی میں ہمارے آس پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی, آپ نے بڑے بورڈز دیکھے ہوں گے جہاں پہ کراچی نفسیاتی اسپتال لکھا ہوتا ہے, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کو نشاندہی کرا رہی ہوتی ہے. مجھے تو یاد پڑتا ہے کہ مجھے میرے بچپن سے ایک یہ میرے ذہن میں, مطلب جب میں نے آج کا جو میرا ٹاپک تھا تو میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ میں نے یہ کہاں کہاں پڑھا ہے, کراچی نفسیاتی اسپتال. تو جناب آج ہم آپ کی ملاقات انہی سے کرا رہے ہیں. کراچی نفسیاتی اسپتال کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈاکٹر سید عبد الرحمان صاحب. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, زبردست. ڈاکٹر صاحب میں آپ کا انٹروڈکشن تو کراؤں گی ساتھ ساتھ, لیکن مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے ہیں, کراچی نفسیاتی اسپتال کے حوالے سے بات کروں. میں واقعی آپ کو سچ بتا رہی ہوں کہ میں نے بڑی جگہوں پہ لکھا ہوا دیکھا ہوتا ہے, کیونکہ کبھی آپ گزر رہے ہوتے ہیں راستوں سے تو بورڈز لگے ہوتے ہیں, یا کسی سے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی فلانے اسپتال آپ جائیے, وہاں پہ ریہیبلیٹیشن بھی ہے, اگر کوئی منشیات کا عادی ہے اس کو بھی ریہیبلیٹیٹ کیا جاتا ہے, اگر وہ کسی اور ایڈکشن میں ہے یا وہ کسی ڈرگز ایڈکشن میں ہے یا پھر کسی اور کوئی مسائل میں ہے. اور مینٹل ہیلتھ کا کتنا بڑا عمل ہوتا ہے اس کے اوپر ہی ناظرین میں آپ کو یہ بتاؤں گی. لیکن ساتھ ساتھ یہ بتاتے چلوں کہ ان کے والد محترم ڈاکٹر مبین جو کہ بہت ہی مشہور ڈاکٹر تھے, انہوں نے اس اسپتال کا انعقاد کیا. تقریباً 53 سال ہو گئے اس بات کو, اس انعقاد کو, اور اس کے اوپر مسلسل کام ہو رہا ہے. اور ہمارے ملک میں اس طرح کے کتنے ہاسپٹل اور کتنے اسپتال ہونا ضروری ہے, یہ ہم انہی سے پوچھیں گے. جی ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اس اسپتال کا انعقاد کی ضرورت کیوں پیش آئی, کب یہ بنا اور کس ضرورت کے تحت اس کو بنایا گیا؟ اصل ہوا یہ کہ جو میرے والد صاحب مجھے کہانی بتاتے ہیں کہ یہاں سے کنگ ایڈورڈ سے انہوں نے میڈیکل کر کے امریکہ چلے گئے. اچھا. تو امریکہ جا کے ان کو یہ فیلڈ پسند آئی سائیکیٹری کی, اس میں انہوں نے اسپیشلائزیشن کی. ٹھیک ہے. پھر وہاں جا کے ان کو پتہ چلا کہ پاکستان میں تو کسی کو پتہ ہی نہیں کہ نفسیاتی بیماریاں بھی کوئی چیز ہوتی ہیں. یہاں پہ جن بھوت پہ ڈال دیتے ہیں, جادو ٹونے پہ ڈال دیتے ہیں, یا اسٹریس پہ بھی ڈال دیتے ہیں, اور نفسیاتی بیماریوں کا بالکل نہیں لوگوں کو پتہ. ایون ڈاکٹرز کو, جو دوسرے اسپیشلٹی کے ڈاکٹرز ہیں, ان کو بھی نہیں پتا کہ نفسیاتی بیماریاں کیا ہوتی ہیں. جنرل فزیشین کو بھی نہیں پتا ہوتا. جنرل فزیشین کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ سائیکیٹرک ایشو ہے. تو ان کو جب وہاں پہ جو میجیکل کیسز دیکھے, جہاں جو یہاں پہ ہم جن بھوت سمجھتے تھے, وہاں امریکہ میں وہ لوگ ٹھیک ہو جاتے تھے دوائی کھا کے. تو انہوں نے کہا یار یہ تو ایک الگ ہی فیلڈ ہے, بہت انٹرسٹنگ لگی ان کو. تو اس لیے انہوں نے اس میں اسپیشلائزیشن کی, اور پھر میڈیکل کی ڈگری وہیں سے لی تھی میرے کس سے, MBBS یہاں کنگ ایڈورڈ سے کیا, اسپیشلائزیشن جو کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ امریکہ سے کی. ٹھیک ہے. تو پھر ابا کا واپس آنے کا پلان تھا امریکہ, ان کو پسند نہیں آیا, سوشل ذرا فیملی ایشوز کی وجہ سے کہ بچے بگڑ جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نفسیاتی علاج پہلے گھر سے شروع کرتا ہوں, ایسا نہ ہو کہ باقی لوگ بھی نفسیات میں آ جائیں. نہیں, بس ان کا پاکستان واپس آنے کا پلان تھا ہر حالت میں, سرو کرنا تھا نا. بالکل. تو وہ واپس آئے کراچی. پھر انہوں نے یہ 1969 میں کراچی سائیکیٹرک ہاسپٹل کی بنیاد ڈالی, اور سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ لوگوں کو پہلے ایجوکیٹ تو کروں کہ بھائی نفسیاتی بیماریاں کچھ چیز ہوتی ہیں, اور پھر ان کے علاج کی بات ہی کریں گے. تو وہاں سے یہ سفر شروع ہوا, اسی کو ہم جاری رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ارے ماشاءاللہ زبردست. اب 53 ایئرز بہت ایک بڑا عرصہ ہوتا ہے جس میں کتنے سارے لوگوں کو آپ نے صحت یاب کیا ہوگا جو اپنے گھروں کو لوٹے ہوں گے. تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ انیشلی جب آپ نے اسٹارٹ کیا تھا تو کس قسم کے پیشنٹ آپ کے پاس بہت آتے ہیں؟ 53 ایئرز تقریباً 2 جنریشنز ہوتی ہیں آلموسٹ, یعنی کہ 2 جنریشن جوان ہو گئی. 25 سال کی اگر جس کی عمر میں شادی تو اس کا بچہ بھی 25 سال کا ہی ہوگا آلموسٹ. تو یہ انیشلی کس ٹائپ کے پیشنٹس آتے تھے؟ یہ پیشنٹ تو انیشلی یا ابھی بھی سیم ہی ہوتے ہیں جو معاشرے میں پائے جاتے ہیں. اس وقت تو اور اویئرنیس نہیں تھی نا. دیکھیں باہر کی کنٹریز میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں ڈپریشن انزائٹی کو بیماری سمجھا جاتا ہے, اور اس کا پراپر علاج ہوتا ہے. ہمارے یہاں آپ جتنے اس اسٹوڈیو میں اگر موجود ہوں گے نا, مجھ سمیت کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ سب میں پرابلم ہوگی. یہ ریسرچ کے مطابق ہر چوتھا بندہ جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی نفسیاتی بیماری ہے. ایوری 4th پرسن. تو یہاں پہ آپ گن لیں کتنے لوگ ہیں, ہر چوتھے بندے میں آپ نکال لیں. نہیں یہاں ایوری 4 پرسن نہیں ہوگا, یہاں ایوری پرسن ہوگا, سوری ٹو سے. کیونکہ ہم جس مسئلہ پتہ ہے کیا, ہم جس انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں نا,
ہمارے اوپر ہم چاہے کتنا بھی اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں، لیکن جب معاشی پریشانی ہوتی ہے نا، کیونکہ وہ ایک انسان خود تو نہیں ہے نا، اس کے ساتھ اس کی پوری فیملی جڑی ہوئی ہے، مرد کا بریڈ اینڈ بٹر ہوتا ہے، اس کے دماغ میں یہی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کہ میرا یہ 15 دن کے بعد مہینہ کیسے گزرے گا، یا 15 دن ہو گئے میری تنخواہ نہیں آئی، یا آئے گی یا نہیں آئے گی، یا نوکری رکے گی یا نہیں رکے گی. تو اس میں ایک بہت بڑا فقدان یہ بھی ہے کہ اللہ پہ بھروسہ جو ہے وہ ہمارا جو کامل یقین ہے وہ تو ڈیفینیٹلی ہونا ہی چاہیے، لیکن جس روزگار کے لیے نکلے ہوئے وہاں پہ بڑی انسرٹینٹی ہے. تو ڈو یو تھنک کہ اسی طرح کے جو پرابلمز ہیں آپ کے پاس آتے ہیں؟ بالکل ڈیفینیٹلی. اور پہلے تو کیونکہ اتنا پتہ نہیں تھا میں تو خیر پیدا بھی نہیں ہوا تھا جب ابا نے اسپتال بنایا، تو اس وقت آئی ایم شیور کہ جو سیویئر بہت کیسز ہیں جو بالکل ہی لوگ گھر پہ نہیں سنبھال پاتے تھے، ایسے پیشنٹس آتے ہوں گے شروع میں پہلے آتے ہوں گے آئی ایم سپوزنگ. اور پھر آہستہ آہستہ اویئرنیس کے ساتھ ساتھ اب جو ہیں مائلڈ ٹو ماڈریٹ ڈیزیز والے بھی آ جاتے ہیں کہ بیماری ہے. دیکھیں بہت شدید بیماری ہوتی ہے، فرض کریں ڈپریشن اتنا شدید ہے کہ وہ بندہ خودکشی کر رہا ہے، مارنے کی کوشش کر رہا ہے، تو مجبوراً لوگ آ ہی جاتے ہیں. 2-3 جگہ سے گھما کے بابا کو بھی دکھا دیا، نہیں ہوا ٹھیک، دوسرے ڈاکٹر کو بھی دکھایا نہیں ہوا، تو پھر کہتے ہیں بھائی نفسیات بھی کوئی چیز ہے، چلو ٹرائی کر لیتے ہیں ان کو بھی، پھر یہاں سے الحمدللہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو مسئلہ یہ کہ جو کم بیماری والے ہوتے ہیں، جن کی زندگی بھی کچھ نہ کچھ چل رہی ہوتی ہے، وہ لوگ بہت سفر کرتے ہیں، بہت پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو دو ڈبل پرسنالٹیز کے ساتھ جی رہے ہوتے ہیں نا، دنیا بھی دیکھ رہے ہیں اور اپنی ہیلتھ سے بھی لڑ رہے ہیں. میں اسی کے اوپر لوگوں کی وجہ سے ہی پریشان ہوتے ہیں کہ لوگ مجھے نفسیاتی کہیں گے. جی اور میں اسی کے اوپر واپس بھی آؤں گی. ایک زمانہ تھا لوگ کہتے تھے کہ جی نفسیاتی اسپتال نہیں جانا کیونکہ ہم پاگل تھوڑی ہیں، اور لوگ برا محسوس کرتے تھے. اور اب میں ناظرین آپ کو یہ بتاؤں کہ بیسیکلی اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے انتہائی ضروری ہے. ہم چھوٹے چھوٹے بچے جب گھروں میں ہوتے ہیں، جب بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا ہم اپنے کسی اور مسائل کا شکار ہوتے ہیں، کبھی کبھار ہمیں ڈپریشن انزائٹی ہو رہا ہوتا ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنا 1 2 یا 3 سیشن ضرور کاؤنسلنگ کے لیں. ایٹ لیسٹ 1 مہینہ یعنی ویک میں 4 سیشنز کاؤنسلنگ کے لیں تو بہتری آتی ہے. آپ کسی سے بات کرتے ہیں، کاؤنسلنگ کرتے ہیں تو بہتری آتی ہے. اور اگر اللہ نہ کرے کرونک ہو جائے تو پھر آپ کو دواؤں کے اوپر بھی جانا پڑتا ہے. بہت سارے ڈرامے ایسے دکھائے جاتے ہیں، اگر ان کو کہا جائے اللہ نہ کرے کہ وہ اپنا نقصان کرے اور دوسروں کا بھی نقصان کرے، اس سے بہتر ہے کہ اسپتال کا رخ کر لیا جائے. ریہیبلیٹیشن بڑا ضروری ہے. اپنے آپ کو اس ٹراما سے نکالنا کتنا ضروری ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں بہت ضروری ہے. پہلے تو ہم یہ بات کر لیں کہ نفسیاتی بیماریاں ہوتی کیا ہیں. جی دیکھیں جیسے جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، نزلہ، زکام، بخار، اسی طرح دماغ بیچارہ ہمارے جسم کا ہی حصہ ہے، اس میں بیماری ہو سکتی ہے. اس پہ اتنا پریشر اور اتنا سارا کام وہی چلا رہا ہے اس پہ زیادہ بیماریاں ہونے کے چانسز ہیں. بالکل. تو پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ جیسے نزلہ، زکام، بخار ہوتا ہے، اسی طرح ذہنی بیماریاں بھی ہوتی ہیں فرسٹ آف آل، اور کسی کو بھی ہو سکتی ہیں. دوسری چیز یہ کہ ہر نفسیاتی بیماری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی عقل کھو بیٹھے ہیں یا پاگل ہیں. یہ بات اپنے ذہن میں ڈال لینی چاہیے جو بھی سن رہے ہیں. نفسیاتی بیماری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پاگل ہیں یا اپنی ذہنیت کھو چکے ہیں. جی 2 براڈ کیٹیگریز ہوتی ہیں نفسیاتی بیماریوں میں. ایک کو آپ کہہ لیں نیوروسس، ٹھیک ہے، وہ ایسی بیماریاں نفسیات کی جس میں بندہ عقل نہیں کھوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی میری طرح کا ایک شخص ہوتا ہے، معاشرے کا کام دھام چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، رسپانسبلٹیز اپنی سنبھال رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک براڈ ٹرم ہے سائیکوسس. اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بندہ اپنے ہوش و حواس میں اتنا نہیں رہتا، وہ بھی سیویرٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو ایک تو 2 باتیں جو بہت ضروری ہیں کہ ایک تو جسمانی بیماری کی طرح نفسیاتی بیماری ہوتی ہیں. دوسرا یہ کہ نفسیاتی بیماری کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ پاگل ہو گئے. پاگل ہو جائیں یا پاگل ہو گئے؟ کہ پاگل ہو گئے یہ مطلب نہیں ہے نفسیاتی بیماری کا. یہ ہمارے نا دیکھنے والوں کو بڑا ضروری ہے بتانا کہ علاج کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل. دماغ کے اندر بھی بیماریاں ہوتی ہیں، یعنی مینٹل ہیلتھ کا مطلب یہ تھا دماغی صحت. کیونکہ دماغ کی صحت ہمیں نظر نہیں آ رہی نا، بیسیکلی درد نہیں ہو رہا، چیزیں نہیں ہو رہی، لیکن انٹرنلی وہ دماغ کتنا زیادہ ڈسٹروائے ہو رہا ہے، ڈسٹرب ہو رہا ہے، کرونک ہو رہی ہے ڈیزیزز اندر. آپ کو نہیں پتہ لگ رہا، آپ سمجھتے ہیں کہ جی نیند نہیں آ رہی، آپ سمجھتے ہیں کہ جی ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، چلو ٹھیک ہے آپ ادھر ادھر آپ نے، لیکن اس کا باقاعدہ علاج ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا کہ جو مائنر آپ نے ڈیزیزز کے بارے میں بتایا ہے، وہ مائنر ڈیزیزز کیا ہوتی ہیں؟ ہم اس کے علاج کے اوپر تو بعد میں آئیں گے، لیکن مجھے وہ مائنر ڈیزیزز بتائیے جس کے اوپر ہمیں فوراً ڈاکٹر کو کال کرنی چاہیے. ہاں دیکھیں مائنر ڈیزیز سے مطلب ہے کہ وہ ڈیزیزز نیوروسس کہتے ہیں جن میں بندہ اپنی عقل نہیں کھوتا، معاشرے کے ہوش میں ہوتا ہے، سوچ سمجھ برقرار ہوتی ہے. جیسے آپ کو بتاؤں ڈپریشن کی بیماری، ٹھیک ہے، اس میں بندہ پاگل تو نہیں ہوتا. لیکن ڈپریشن کا لیول کیا ہے؟ جو مائنر ڈپریشن کیا ہوتا ہے؟ بالکل بہت اچھا سوال ہے، میں سمجھ گیا آپ کی بات
کہ ڈپریس تو ہر کوئی کبھی نہ کبھی ہوتا ہی ہے, بالکل. کوئی ہمارے قریبی شخص کا انتقال ہوگا, ہم ڈپریس ہوں گے, بالکل. مگر ڈپریشن کو ڈپریشن کی بیماری سے فرق کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جی ہاں بالکل, ایسی گھبراہٹ کی بیماری ہوتی ہے, ہاں. ہم بھی کبھی کبھار گھبرا جاتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں بیماری ہے. لیکن لائن وہاں ڈرا کرتے ہیں کہ جب آپ کا ڈپریشن اتنا زیادہ ہو کہ آپ اپنی ڈیلی فنکشننگ صحیح سے نہ کر سکیں, مطلب کہ آپ نوکری پہ جاتے ہیں تو صحیح سے کام نہیں کر پا رہے آپ جیسے, اور چھٹیاں بڑھ گئی ہیں آپ کی, فوکس نہیں کر پا رہے, یا پڑھائی کرتے ہیں تو آپ پڑھ نہیں پا رہے, پہلے گریڈز بڑے اچھے آتے تھے اور اب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیچھے آپ کے کوئی چیز چل رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ کب یہ ڈپریشن کی بیماری میں کنورٹ ہو جائے گا, یہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا, یہ میں بتا رہا ہوں. کبھی نہ کبھی اداس تو سب ہوتے ہیں, اس کو ہم ڈپریشن کی بیماری نہیں کہیں گے, مگر یہ ڈپریشن آپ کا اتنا بڑھ گیا ہے, اتنا پرولونگ ہو گیا ہے کہ اب آپ نوکری آپ کی افیکٹ ہونا شروع ہو گئی ہے, آپ کی پڑھائی افیکٹ ہونا شروع ہو گئی ہے, آپ کے ریلیشنز, سوشل ریلیشنز خراب ہونا شروع ہو گئے ہیں, میاں بیوی میں جھگڑا شروع ہو گیا ہے, ماں باپ بچوں میں جھگڑا شروع ہو گیا ہے, دوستوں سے ملنا چھوڑ دیا آپ نے. تو جب آپ کی سوشل فنکشننگ افیکٹ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اب نارمل ڈپریشن نہیں ہے, رشتے افیکٹ ہو رہے ہو, رشتے بھی افیکٹ ہو رہے ہوں, تب ہم کہتے ہیں کہ یہ نارمل ڈپریشن نہیں ہے, اب یہ ڈپریشن کی بیماری ہو گئی ہے اور اس کا علاج ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے یہ بات بڑی اچھی کی, آپ نے یہ تو بتا دیا, لیکن آپ مجھے صرف یہ بتائیے کہ جو ڈپریشن شروع ہوا تو میرا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ آپ کے دماغ میں کوئی چیز چل رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ بڑھتا ہے, ایسا ہی ہے؟ یہ اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ریسرچ کہتی ہے کہ ڈپریشن دونوں چیزوں سے ہوتا ہے, جینیٹکس بھی, مطلب موروثی عمل بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ سے آپ کو کچھ نہ کچھ جینز ملے ہیں, اور پھر اسٹریس بھی اس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے. ایک جنرل فارمولا آپ لگا لیں 50-50 کا, 50% جسم میں بیماری موجود تھی, باقی 50% انوائرمنٹل اسٹریس آیا, دونوں مل کے بیماری بن گئی. اب یہ ہر بندے کے لیے مختلف ہو سکتا ہے. اب آپ کی فرض کریں خاندان میں ڈپریشن بہت زیادہ ہے, ڈپریشن کی بیماری, تو آپ کا ہو سکتا ہے جینیٹک فیکٹر 80% ہو, صرف 20% اسٹریس سے آپ کی بیماری بن گئی. کبھی کبھار تو ایسا لگتا ہے کہ 100% بس جینیٹک ہی ہے, کوئی اسٹریس نہیں ہے زندگی میں. اور آپ یہ دیکھتے بھی امریکہ وغیرہ میں چلے جائیں تو وہاں تو نہ معاشی مسئلہ ہے, گورنمنٹ سارا خیال رکھتی ہے, کوئی پریشانی سو کالڈ نظر نہیں آتی, پھر بھی ان کو ڈپریشن کی بیماری ہوتی ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ اسٹریس ہو تو ڈپریشن کی بیماری ہو, بغیر کسی اسٹریس کے بھی ڈپریشن کی بیماری ہو سکتی ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ بڑی اہم بات ہے کہ کبھی کبھار ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہمیں کیا ہو رہا ہے, کیا اور سب کو ٹھیک لگتا ہے, بظاہر صحیح چل رہا ہے, پھر بھی اداسی مایوسی. اچھا, کہ اس کا ایفیکٹ اور امپیکٹ جو ہے وہ نیند پہ بہت آتا ہے؟ بالکل. ایکچوئل میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ میری نیند خراب ہوگی اس وجہ سے میرا موڈ خراب ہے یا طبیعت خراب ہے. مسئلہ اس کے برعکس ہوتا ہے. ڈپریشن کی بیماری کی وجہ سے آپ کی نیند خراب ہوتی ہے. کچھ لوگوں کی سب سے پہلے نیند خراب ہوتی ہے, بھوک خراب ہوتی ہے, اور بھی بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں, پیٹ بھی خراب ہو جاتا ہے, پیٹ خراب ہو جاتا ہے. بالکل, اس کو ہم سائیکوسومیٹک ایشوز کہتے ہیں کہ جسمانی تکالیف ہوتی ہیں مگر ان کے ٹیسٹ وغیرہ کرائیں گے تو سب نارمل آئیں گے, وہ ذہن سے جنریٹڈ ہوتے ہیں. ٹیسٹ تو سارے کرا لیے لیکن سب صحیح ہے, کوئی جن یا بھوت کسی نے جادو کرایا ہے. بالکل ایسے ہی, یہی ہے نا, یہی لوگوں کا خیال آتا ہے کہ جب سب کچھ صحیح ہے تو پھر پیر بابا ہی کریں گے. کچھ ہوا ہے صحیح. وہ انوائرمنٹل بھی بڑا امپیکٹ کرتا ہے. اچھا, یہ مجھے بتائیے گا کہ ہم سب سے پہلے تو اس کے کیور کی جانب آتے ہیں, کیونکہ میرے پاس ایک لمبی لسٹ ہے سوالات کی. اگر ہم سب سے پہلے ہم آتے ہیں, ایک بات کلیئر کروں ڈپریشن میں, کہ جیسے ہم نے بات کی نا کہ جسمانی بیماریوں کی طرح نزلہ, زکام, بخار کی طرح ہی ڈپریشن ہوتا ہے, تو بہت سی تھیوری ہیں کہ برین میں کچھ کیمیکلز ہیں جن کی اونچ نیچ ہو جاتی ہے. جی, ڈوپامن جو خوشی کے والے ہوتے ہیں, سیروٹونن, کئی نام ہیں, کئی تھیوریز ہیں. یہ نہیں ہے ایسا کچھ؟ نہیں ایسا ہے, میں بول رہا ہوں کہ ان کی کیمیکل کی اونچ نیچ ہونے سے بندے کو ڈپریشن یا دوسری نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں. جو ہے وہ خوشی کا کیمیکل ہے, اور سیروٹونن جو ہے وہ سیروٹونن خوشی کا کیمیکل کہتے ہیں, اور ڈپریشن میں یہ تھیوری ہے کہ سیروٹونن کم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, یا اس کی ٹرانسمیشن کم ہو جاتی ہے, تو ڈپریشن یا انگزائٹی ہو جاتا ہے. تو اس کے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے اندر پھر دوائی دینی ضروری ہوتی ہے. اچھا, اب میں آپ کو, چونکہ میں وہی بتا رہی ہوں, اتنے سوال ہے میرے ارد گرد جو لوگ ہیں نا جو کھاتے ہیں, اس سے میں آپ سے سوال پوچھوں. ایک کوئی میڈیسن ہوتی ہے جو خوشی کی میڈیسن ہوتی ہے, اسے آپ کھا لیں آپ خوش رہیں گے, وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ مطلب میں اتنی حیران ہوتی ہوں کہ ڈپریشن کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں, انزائٹی کے, جو ان کو ڈاکٹر وہ دیتے ہیں, اور وہ ہوتی ہے کوئی خوشی کی ٹیبلٹ, کیا ہوتی ہے وہ؟ بالکل, میں اسی بات پہ آ رہا تھا کہ اب کیونکہ اس بیماری میں سیروٹونن کم ہو گیا ہے, جی, تو ڈپریشن ہو گیا اس کی وجہ سے, یا انگزائٹی ہو گئی ہے, تو دوائی دیتے ہیں اینٹی ڈپریسنٹ جو ڈپریشن کا توڑ کرے.
تو یہ دوائیاں جو ہیں برین میں سیروٹونن کے لیولز کو بڑھاتی ہیں ٹھیک ہے اور آپ کی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ میں بتانا اس سے چاہ رہا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی سٹریس ہو تو ہی آپ کو ڈپریشن ہو, کیونکہ برین کے کیمیکلز آپ کے ٹھیک نہیں ہیں تو بغیر کسی وجہ کی بھی آپ ڈپریس ہو جاتے ہیں, یا اتنی چھوٹی وجہ ہو جو کہ عام لوگوں کی نظر میں وجہ ہی نہ ہو کوئی. تو جیسے بخار ہوتا ہے, فرض کریں آپ کو 104 ڈگری کا بخار ہو گیا, آپ بستر پہ پڑ کے رہ گئی, میں کتنا بھی آپ کو کہوں کہ چلو خوش ہو جاؤ, چلو ویکیشن پہ چلتے ہیں, یہ لو پیسے لو, انجوائے کرو, شاپنگ کرو, آپ کا بخار نہیں اترے گا. نہیں اترے گا نا. آپ پیناڈول کھائیں گی تو بخار اترے گا, چاہے میں کتنا بھی آپ کے لیے اچھا کر لوں, سارے سٹریس نہیں اترے گا کیونکہ اندر کھانے کچھ اور چل رہا ہے. چلیں وہ ایک الگ بات ہے کہ کوئی بخار ہے اینٹی بایوٹک بھی دینی پڑے, مگر آپ کو دوائی دینی پڑے گی, صرف حالات بہتر کرنے سے نہیں اترے گا آپ کا, انوائرمنٹ بدلنے سے نہیں. بالکل. اسی طرح ڈپریشن کی یا انگزائٹی کی یا دوسری نفسیاتی بیماری میں بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ بھلے سے سارا سٹریس نکال دیں, پریشانیاں دور کر دیں, پھر بھی دوائی آپ کو لینی پڑے گی بیماری کو کیور کرنے کے لیے. اچھا اب مجھے بتائیں کہ جیسے مجھے لگتا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ ہم سب کہیں نہ کہیں ڈپریسڈ ہوتے ہیں, سب سے پہلے امپیکٹ جو مجھے کبھی لگتا ہے نا وہ نیند پہ آتا ہے. بالکل. تو اگر نیند پہ آتا ہے تو ایک عام آدمی کی نیند جو ہم جس کو کہتے ہیں نا کہ ڈیپ سلیپ جو ہوتی ہے, مجھے نا میں شعوری طور پہ مجھے ایسا لگتا تھا میں جاگ رہی ہوتی ہوں, لیکن جو ایک ڈیپ سلیپ کا ایلیمنٹ ہے نا جس میں خواب آتے ہیں, وہ والی نیند کہیں کھو گئی ہے. تو کیا اس کا اس سے کیا کوریلیشن ہے؟ یہ کوریلیشن بالکل یہ ہے کہ نفسیاتی بیماریوں میں سب سے پہلی علامت کبھی کبھار سلیپ ڈسٹربنس ہوتی ہیں کہ سلیپ بندے کی خراب ہو جاتی ہے. اچھا یہ کچھ لوگوں کی بڑھ جاتی ہے, کچھ لوگوں کی کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں, اور اس کا نیند کی گولیاں لینا اس کا حل بھی نہیں ہے. جی جی. وہ کچھ دن تو اثر کریں گی, پھر ان کا اثر کم ہو جائے گا, پھر آپ کو ڈوز بڑھانی پڑے گی, آپ یہی کرتے رہیں گی اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کا ویسے نارملی اگر آپ بتاتے ہیں تو ایک تو سلیپ پیٹرن بھی ہے کہ آپ کوشش کریں اپنا پیٹرن. ہاں ٹھیک ہے, دونوں چیزیں ضروری ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں جب پہلے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ بھائی کسی جو نیند خراب ہوئی ہے وہ کوئی علامت ہے, پیچھے کوئی بیماری چھپی ہے, تو ہم جڑ سے کیوں نہ علاج کیا جائے, اور ٹھیک بھی ایسی ہوتی ہے. تو ڈپریشن کو, انگزائٹی کو آپ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو نیند بھی آہستہ آہستہ بہتر ہو جاتی ہے خود ہی. ٹھیک ہے, تو یہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ نیند بہتر ہوتی ہے اور ڈپریشن بھی ساتھ ساتھ میں بہتر ہوتا ہے. اچھا چلے, یہ تو آپ کی مجھے سمجھ آتی ہے, لیکن اگر عام آدمی ہے, آپ سب کو ہی دوائی دیتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ پہلے آپ کیور کریں خود سے, چیزوں کو بہتر خود سے کریں. مطلب ہم جاتے ہیں نا ڈاکٹر کے پاس تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں تو ہو رہی ہیں, لیکن آپ اپنی چیزوں کو, آپ اپنا پیٹرن بدلیں, آپ اپنے انوائرمنٹ کو آپ واک کریں, آپ تھکیں. ہاں جی بالکل بالکل. ہاں سوری, آپ پیٹرن کی بات کی تھی, میں بھول گیا. ہاں دوائی کے ساتھ ساتھ پھر یہ چیزیں بھی کرنی ضروری ہوتی ہیں کہ آپ نیند کا پیٹرن ٹھیک کریں, سونے کا ٹائم فکس کریں, ایک خاص ٹائم پہ ہی سوئیں. اگر 10 بجے سوتے ہیں تو روز 10 بجے ہی سوئیں, یہ نہیں کہ کبھی 11 کبھی 12. پہ ضرور چلے جائیں. ٹائم فکس ہونا چاہیے, وہ آپ کی مرضی ہے, 9 بجے رکھیں, 10 بجے رکھیں, 11 بجے رکھیں, ہونا فکس چاہیے. یہ نہیں کبھی 9 کبھی 10 کبھی 11, پھر برین کو پتہ نہیں چلتا مجھے کب سونا ہے. جی جی ٹھیک ہے. اسی طرح اٹھنے کا ٹائم بھی فکس ہونا چاہیے, یہ نہیں کہ آج چھٹی ہے چلو آج 12 بجے تک سو لیے. برین کنفیوز ہو جاتا ہے کہ بھائی مجھے کب سونا ہے کب اٹھنا ہے. تو یہ آپ کئی مہینے کریں گے تو سلیپ زبردست ہو جائے گی. اور جن کو سلیپ کا پرابلم رہتا ہے پھر ان کو ہم کہتے ہیں دن میں بھی نہ سوئیں, وہ پھر برین اپنی نیند پوری کر لیتا ہے, پھر رات کو نیند. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ کی نیند مطلب ایک ایڈلٹ کے لیے 7 8 یا 9 گھنٹے کی نیند, 7 سے 8 گھنٹے, 7 سے 8 گھنٹے کی نیند, اگر وہ رات کو فرض کریں 10 بجے بھی سو رہا ہے, صبح 6 بجے اٹھ رہا ہے, مور دین انف 8 گھنٹے ہے نا, اور اس کے بعد پھر اس کو بیچ میں نیپ لینے کی بھی ضرورت نہیں, تو یہ انف ہوتی ہے, مور دین انف. اچھا اب یہ بھی بتائیے گا کہ جب آپ کے پاس کوئی تھوڑا مائنر مطلب ویسے ہی کوئی آپ کے پاس آتا ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں انزائٹی کا شکار ہو رہی ہوں یا ہو رہا ہوں یا مجھے ڈپریشن لگ رہا ہے, تو آپ اس کے کیا مین آپ کے سوالات ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے, ڈپریشن کے مین چیزیں جو سوالات ہوتے ہیں, یا کہنا چاہیے جو چیزیں خراب ہو جاتی ہیں ڈپریشن میں, جو آپ کی کنسلٹیشن ہوتی ہے نا, جو آپ بات کرتے ہیں, وہ کیا سوالات ہوتے ہیں جس سے جانچا جائے؟ سوالات یہ ہوتے ہیں کہ آپ کا مزاج کیسا رہتا ہے, اداسی تو نہیں ہوتی, مایوسی تو نہیں ہوتی, رونا تو نہیں آتا, جسم میں درد تو نہیں ہوتا, نیند تو نہیں خراب, بھوک تو نہیں خراب. جن چیزوں میں پہلے خوشی ہوتی تھی, جو کرنے کا جو ہابیز تھیں, دل چاہتا تھا کہ اب وہ کرنے کا دل نہیں چاہتا, جسم میں تھکن یا کمزوری تو محسوس نہیں ہوتی. یہ چند بڑے بڑے سوال ہیں ڈپریشن کے
کیونکہ یہ سب چیزیں ڈپریشن میں خراب ہو جاتی ہیں. اسی طرح انگزائٹی کی بیماری، اس کو آپ گھبراہٹ کی بیماری کہتے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ خوف آتا ہے، گھبراہٹ ہوتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، گھٹن ہونے لگتی ہے، سانس بند ہونے لگتا ہے. واقعی دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے یا نہیں؟ واقعی میں تیز ہوتی ہے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جہاں پہ آپ ڈپریشن کو ڈکلیئر کر دیتے ہیں، نارملی جو میں نے پڑھا ہے کہ وہ 3-4 منتھس کے ٹائم کے بعد جو ہے وہ 2 ویکس ڈپریشن کے لیے، 2 ہفتے تک رہے مسئلہ تو پھر ہم ڈائگنوسس بنا دیتے ہیں. 2 ہفتے کم سے کم مطلب میں نے ہمارے پاس یوزلی لیٹ ہی آتے ہیں، ہاں 3 ڈاکٹر مہینے تک تو لیٹ ہوتا ہے آتے کہ ہیں جی لوگ. ٹھیک ہے. اچھا اور اگر پہلے اس کی ٹریٹمنٹ کیا آپ ان کو لائف سٹائل بدلنے سے کرتے ہیں، یا انسان کے اندر اپنے بھی ایک کریج ہونی چاہیے کہ جی اس کو لائف سٹائل بدلے، کہ جیسے کہ آپ کا کتنا عوامل ہوتے ہیں آپ کی فزیکل ایکٹیویٹیز میں، کتنا وہ اس کو منیمائز کر سکتا ہے؟ بالکل، بہت اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیں میں دوبارہ بار بار جسمانی بیماریوں کا حوالہ اس لیے دیتا ہوں کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں جسمانی بیماریوں کو. تو نفسیاتی بیماری میں بھی یہی ہوتا ہے کہ کم درجے کی، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سیویرٹی کیا ہے بیماری، کتنا سیویئر ہے ڈپریشن. اگر مائلڈ ڈپریشن ہے، بہت کم ڈپریشن ہے، تو لائف سٹائل چینجز، سائیکو تھیراپی، بات چیت کرنے سے وہ بہتر ہو جاتا ہے. مگر اگر تھوڑا سا زیادہ ہے، مائلڈ ٹو ماڈریٹ ہے، تو دوائی دینی پڑ جاتی ہے. اس کو آپ اس طرح سے سمجھیں کہ بخار ہو، آپ کو 100 ڈگری کا نہیں ہوا ہے، 99 آ رہا ہے، تو آپ تھوڑا بہت چل پھر لیتے ہیں، آپ اپنے آپ کو کام اپنا جاری رکھتے ہیں، بات چیت سے اپنی موٹیویشن برقرار رکھتے ہیں. مگر یہ 100، 2، 3، 4 پہ چلا جائے تو پھر دوا نہ لیں تو آپ تو گئے. ٹھیک ہے، تو یہ بالکل ایسے ہی ہے. اگر سیویرٹی زیادہ ہے تو پھر دوائی لینی پڑتی ہے، اور سیویرٹی بہت کم ہے یا کبھی کبھار بیماری نہیں ہوتی، بیماری اور نارمل کے بیچ میں بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. اچھا یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. تو ان کے لیے، جس کو ہم ڈستھائیمیا بھی کہہ دیتے ہیں، تو ان کے لیے بھی سائیکو تھیراپی بہت ہیلپ کرتی ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں کہ بھائی سوچنے کا طریقہ بہتر کرنے سے بہت بہتری آ جاتی ہے، لائف سٹائل کو بہتر کرنے سے بہت بہتری آ جاتی ہے. مگر بیماری آ گئی ہے تو دوائی سے زمین و آسمان کا فرق پڑتا ہے. اچھا اب مجھے بتائیں کہ ہم اب تھوڑے آگے کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے مجھے بتائیے کہ آپ کا اسپتال ہے اور اتنا پرانا اسپتال ہے، لوگوں کی اپروچ ہے، لوگوں کے ذہن میں جب سب سے پہلے مجھے ایسا لگتا ہے نام آتا ہے نا تو کراچی نفسیاتی اسپتال کا آتا ہے. تو آپ کے پاس جو ریٹ ہے، جو ریشو ہے، جو لوگ آتے ہیں پیشنٹس، وہ کتنا ہے؟ اچھا اس سوال سے پہلے دوائیوں پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا تھا. وہ یہ کہ لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ سائیکیٹرسٹ صرف نیند کی دوائی دیتے ہیں اور بس سلاتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. ایسا نہیں ہے. یا نشے کی دوائی دیتے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. بالکل غلط کانسیپٹ ہے. جو ہم دوائیں دیتے ہیں نہ ان سے نیند آتی ہے اور نہ ہی اس میں نشہ ہوتا ہے ایسا، اور چھوڑنے سے واپس بیماری بڑھ جاتی ہے، ایسا نہیں ہے. ایسا بھی نہیں ہے. تو وہ مجھے لگتا ہے میں نے کچھ لوگوں سے یہ غلط فہمی ہے. وہ چھوڑ ہی نہیں جا سکتے، وہ چھوڑتے ہیں تو دیکھیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے. وہ تو ہر کسی کے ساتھ نہیں ہوتا. وہ اس طرح سے ہے کہ بلڈ پریشر کی بیماری ہے، آپ بلڈ پریشر کی دوائی آپ لیتے ہیں، وہ ساری زندگی لینی پڑتی ہے. آپ چھوڑیں گے بلڈ پریشر شوٹ کر جائے گا. شوگر کی بیماری ہے، آپ چھوڑیں گے تو شوٹ کر جائے گا، شوگر بڑھ جائے گی. اور دل کی تقریباً ساری بیماریاں ہیں، اس میں ساری زندگی دوائی لینی پڑتی ہے. ہائپر لیپیڈیمیا ہے، چکنائی کی بیماری ہے. تو یہ تو وہ ہے. کچھ لوگوں کی بیماری سیویئر زیادہ ہوتی ہے اور ان کو ساری زندگی دوائی لینی پڑتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوائی چھوڑنے کی وجہ سے بیماری بڑھ گئی. لیکن ڈوز کم تو کرتے ہیں نا. بالکل ایسے ہوتا ہے، بالکل ایسے ہوتا ہے. وہ سیویرٹی بہتر ہو جاتی ہے، دوائی کم ہو جاتی ہے، بہت سے لوگوں کی بند بھی ہو جاتی ہے. ہاں تو مگر یہ نشے کی دوائی نہیں ہے. اچھا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. جن لوگوں کی بند کرتے ہیں آپ یا بالکل منیملسٹک پہ آ جاتے ہیں تو ان کی کنڈیشن ماڈریٹ کی طرف ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور کم کرتے اس لیے کہ طبیعت بہتر ہو جاتی ہے. تو مجھے بتائیں جو بہت اداس ہے، جو رو رہا ہے، اور اس کو کون سی، وہ میں وہی بتا رہی ہوں، اینٹی ڈپریسنٹ. اینٹی ڈپریسنٹ ہوتی ہے. ہاں جی. اچھا وہ اس کو جو ہے نا بہت ساری ٹائپس ہیں اس کے اندر بھی. اس کے اندر بھی دونوں قسم کی دوائیاں آتی ہیں کہ کچھ لوگوں کی نیند جب خراب ہو جاتی ہے تو وہ والی اینٹی ڈپریشن دیتے ہیں جس میں نیند کا اثر ہو تاکہ نیند بہتر ہو جائے اور وہ سکون ہو، مطلب مینٹل. دیکھیں وہ تو آٹومیٹکلی چیزیں آہستہ آہستہ ٹھیک ہونی ہوتی ہے. پہلے نیند بہتر ہوتی ہے، پھر اداسی آہستہ آہستہ بہتر ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ بھوک بہتر ہوتی ہے. سارے سمٹم جسم میں بہت کچھ لوگوں کے درد ہوتا ہے وہ بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتا ہے. نہیں لگتا کہ یہ بات تو آپ بہت اچھی کہہ رہے ہیں. یہ ہمارے پاس یا ڈاکٹر کے پاس وہ لوگ آتے ہیں جو مینٹلی ویک ہوتے ہیں. مطلب مینٹلی ویک سے مراد یہ کہ ایک انسان کو ڈیفینیٹلی جس کے اوپر گزر رہی ہوتی ہے نا ڈپریشن کی بیماری، وہ ہی جانتا ہے کہ وہ کتنی تکلیف میں ہے. یہ کوئی اور نہیں جان سکتا. ہم ویسے تو بات کر لیتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اعصابی طور پہ بہت مضبوط ہوتے ہیں اور ان کو بھی یہ سارے مینٹل ہیلتھ کی بیماریاں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ
پریکٹیکلی اپنے آپ کو نا انڈلج کرتے ہیں چیزوں میں, اپنے دماغ کو کہیں اور لگاتے ہیں, اپنی فزیکل ایکٹیویٹیز بڑھاتے ہیں, اور جو نیگیٹیوٹی ہوتی بھی ہے جس کی وجہ سے اور اس کو پازیٹیو لے کے چلتے ہیں اور اس نیگیٹیوٹی کو کل کرتے ہیں. تو ایسا بھی ہوتا ہے. دیکھیں وہی بات آ گئی کہ اگر کوئی یہ بندہ کر پا رہا ہے تو اس کو سیویئر ڈپریشن ہے ہی نہیں. اچھا, ہاں یہ آپ سمجھیں کہ اگر اس کو سیویئر ڈپریشن ہے تو وہ یہ سب نہیں کر پائے گا, کہنے کے باوجود بھی نہیں کر پائے گا. اچھا, دین اگین آپ کو 104 ڈگری کا بخار ہے, آپ کتنا بھی کوشش کر لیں, بہت زبردست ول پاور کی آپ خاتون ہیں, مگر آپ کچھ نہیں کر پائیں گی 104 ڈگری کا بخار جب ہوگا. یہ بات سچ ہے کہ نہیں؟ بالکل اسی طرح کتنے بھی اعصاب مضبوط ہوں, مینٹلی اسٹرانگ ہو, اگر اس کو سیویئر ڈپریشن ہے تو وہ نہیں نکل پائے گا. اچھا یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے آس پاس دیکھتے ہیں, آپ اپنی طرف سے اس کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, ارے ہمت کرو, اللہ پہ یقین مضبوط کرو, اور تم بس یہ ہے وہ ہے, تو وہ کہتا ہے بھائی مجھ سے ہلا نہیں جا رہا. میں اس کو ڈپریشن جس کو ہوتا ہے, جو بات میں بات کی وہی سمجھ سکتا ہے. آپ کے کہنے سے جو ہے اس کو اور برا لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کو پتہ نہیں مجھ پہ کیا گزر رہی ہے. اور میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتی ہوں کہ جنہوں نے کام نہیں کیا آگے, کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اتنے ڈپریسڈ ہیں, یا ان کو کہتے ہیں یار یہ تو کام ہی نہیں کرتا, اس کو یہ نہیں ہوتا کہ کام پہ جائے. اس کو لوگ یہی بات کر رہے ہوتے ہیں نا کہ اس کو یہ فکر نہیں ہے, تو وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ مینٹلی اتنے ایگزاسٹڈ ہوتے ہیں, اتنے ڈپریسڈ ہوتے ہیں کہ ان کا کہیں دل نہیں لگ رہا ہوتا. ڈپریشن کی بیماری ہے ہی ہے, اور ہم تبھی اس کو لیبل کرتے ہیں کہ یہ ڈپریشن کی بیماری ہو گئی کہ جب اس کے کام افیکٹ ہو جائے. جی, اگر وہ کچھ دن کے لیے اداس ہوا تھا اور اب وہ ٹھیک ہو گیا تو وہ ڈپریشن کی بیماری نہیں, برا بھلا کہنا شروع کر دیں تو سمجھ جائے. اگر تھوڑی بہت ہوا, جیسے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ میرا کوئی قریبی رشتہ دار انتقال کر گیا, میں اداس ہو گیا, ٹھیک ہے, سب ہو گئے اداس, مطلب کسی انسیڈنٹ کی وجہ سے, انسیڈنٹ کی وجہ سے اداس ہوئے, وجہ تھی, یہ تو نارمل ہے. کوئی اداس نہ ہو اس میں کوئی مسئلہ ہے پھر تو ٹھیک ہے. میں کچھ مہینے اداس رہا, پھر آہستہ آہستہ میں ٹھیک ہوا, میں نے اپنے کام بھی شروع کر دیا, پڑھائی بھی شروع کر دی, تب ٹھیک نارمل ہو گیا. وقت کے ساتھ اداسی ختم ہو گئی. ڈپریشن جس کو ہوگا اس کی اداسی وقت کے ساتھ بڑھتی جائے گی, اس کی اداسی ٹھیک ہی نہیں ہو کے دے گی, سالوں سال ہو گئے وہ اس میں سے نکل نہیں پائے گا, اسے کام دھندا رک جائے گا, پڑھائی رک جائے گی, اس کے ریلیشنز افیکٹ ہوں گے. تو ہم کہیں گے یہ نارمل ڈپریشن نہیں ہے, یہ بیماری ہوتا ہے نا کہ اس ڈپریشن کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے. فرض کر لیں کوئی ایسی وجہ ہے پیچھے جو لوگوں کو نہیں پتا, یعنی فرض کریں کوئی کسی کی محبت میں گرفتار ہے نارملی, اور وہ محبت, اس کی شادی بھی ہو گئی, بچے بھی ہو گئے, اور وہ اس محبت وہ جڑ پکڑتی چلی جا رہی ہے, وہ محبت میں ناکام ہوا بیسیکلی, لیکن ڈپریشن جو جڑ تھی وہ وہاں سے شروع ہوئی, پھر اس کو ٹریگر کرتی چلی گئی, اس کو وہ بیوی ملی, تانوں والی بیوی ملی, اور بچے میں, اور پھر وہ معاشی طور پہ بدحالی, تو وہ ڈپریشن ٹریگر کرتا چلا گیا. تو اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو پھر اس کا کیا علاج ہوتا ہے؟ اگر واقعی کوئی ریزن ہوتا ہے, یعنی کہ اگر کوئی ٹاکسک ریلیشن شپ ہے, میاں بیوی کا ریلیشن شپ ہے, یا کوئی اور, تو آپ لوگ اس کو مشورہ کیا دیتے ہیں کہ اسی ریلیشن شپ میں رہتے رہو اور دوائیں کھاتے رہو؟ یہ کئی بہت سارے سوال کر لیا آپ نے. یہ اصل میں یہ چیزیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں لوگ یہ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹریس کی وجہ سے یا فائنینشیل ٹربل پاکستان میں چل رہی ہے, اور جوانی سے جب گزر رہے ہوتے ہیں سبھی کو عشق ہوتا ہے, بڑا زبردست قسم کا عشق ہوتا ہے, تقریباً سبھی کو ہوتا ہے, تو ہر کسی کو ڈپریشن کی بیماری ہو جانی چاہیے. اور پاکستان میں جو فائنینشیل ٹربل چل رہی ہے تو میرے خیال سے 22 کروڑ میں سے 20 کروڑ کو تو ڈپریس ہو جانا چاہیے, مگر ایسا نہیں, مگر اتنا زیادہ نہیں ہے, ایسا نہیں, لوگ بتاتے ہی نہیں ہیں. وہ بات الگ ہے, وہ بات ٹھیک ہے. آپ کسی سے, میں اتنے لوگوں کے ساتھ یہاں بیٹھتی ہوں نا, جو سائیکیٹرسٹ بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں نا, جو سائیکالوجسٹ بھی آئے ہوتے ہیں, وہ بھی ڈپریسڈ ہوتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. میں آپ کو تھوڑا سا ایگزامپل دیتا ہوں. 2 بندوں کی, 2 بندے ہیں, ایک ہی عمر کے, ایک ہی جگہ رہتے ہیں, ایک ہی جیسے ہیں, شادی شدہ ہیں, بچوں والے ہیں, ایک ہی جگہ جاب کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, ایک کے خاندان میں موروثی عمل ہے, ڈپریشن کی بیماری ایگزسٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے, اس کی جینز ہیں اس کے جسم میں, اور ایک میں کوئی جینز نہیں ہے ڈپریشن کے, ٹھیک ہے. دونوں ٹھیک چل رہے ہیں, ابھی کسی کو بھی نہیں پتا کہ ان میں سے کوئی ڈپریس ہے کہ نہیں, کیونکہ ہے ہی نہیں کوئی. دونوں کی نوکری سے فارغ ہو گئے, دونوں باس نے دونوں کو نکال دیا, ٹھیک ہے. دونوں ڈپریس ہو جائیں گے کہ یار میرے تو 20 بچے ہیں, میں تو خاندان والا آدمی ہوں, میں کیسے چلاؤں گا معاملات. تو جس کے اندر جینز ہیں, موروثی عمل موجود ہے, وہ ڈپریشن کی بیماری میں چلا جائے گا. اچھا, وہ اتنا اداس ہوگا کہ وہ نہ کام کر پائے گا, مہینوں سالوں گزر جائیں گے, ٹھیک ہے. مگر جس میں ڈپریشن کی جینز موجود نہیں تھے, حالانکہ دونوں پہ سیم اسٹریس پڑا, دونوں کی نوکری گئی,
جس میں موروثی عمل نہیں موجود تھا وہ کچھ ٹائم بعد کہے گا نہیں یار میں ہمت پکڑتا ہوں, مجھے نوکری ڈھونڈنے کی ضرورت ہے, کم پیسوں کی مل جائے مگر میں بیوی بچے ہیں, تو وہ اپنے پیروں پہ دوبارہ کھڑا ہو جائے گا, نوکری ڈھونڈے گا اور واپس کام ریزیوم کر دے گا اپنا. مگر جس میں ڈپریشن کی بیماری موجود تھی اس پہ جب اسٹریس پڑا تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول جائیں گے, وہ کسی کام کا نہیں رہے گا. میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ 2 عاشق ہیں, ٹھیک ہے, ایک میں ڈپریشن کے جین موجود تھے, ایک میں نہیں تھے, دونوں کا دل ٹوٹا. جس میں ڈپریشن تھا وہ تو بیٹھ گیا اب زندگی بھر کے لیے, ٹھیک ہے, جب تک علاج نہیں ہو جاتا, اور جس میں نہیں تھا وہ اس کو ہو سکتا ہے نئی محبت ہو جائے کچھ ٹائم بعد. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, فرق کرنے کی ضرورت ہے. مجھے میں ایک اور میں نام نہیں لوں گی, ایک سائیکیٹرسٹ ہیں بڑے زبردست ہیں, تو انہوں نے کسی کو بڑا اچھا مشورہ دیا تھا کہ ان کے کوئی آپس کے تعلقات کچھ بہترین نہیں تھے, تو انہوں نے کہا عشق کر لو ایک اور. ہاں, تو میں ان کو انٹرویو کرنے گئی اتفاق سے, تو میں نے ان کو کہا آپ نے اس کا گھر توڑوا دیا, مطلب آپ نے حد ہی کر دی. تو انہوں نے کہا نہیں میں نے گھر نہیں توڑوایا. تو میں نے کہا کہ نہیں مگر آپ یہ دیکھیں کہ جو کم لڑائی جھگڑے تھے وہ اور بڑھ گئے, آپ نے اس کو مشورہ دے دیا کہ تم جو ہے وہ عشق کر لو یا اپنی گرل فرینڈز رکھ لو یا یہ رکھ لو. تو یہ بھی ایک مطلب طریقہ علاج ہے یا نہیں تھوڑی عشق تو ہو جاتا ہے, تو وہ عشق تک تو جانا ہی نہیں چاہیے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا باقی کی چیزیں عشق تو صرف اللہ کی ذات کے ساتھ ہی ہے. لیکن اب مجھے بتائیں کہ اگر 2 لوگ گھر میں رہتے ہیں اور ایک کوئی ڈپریشن کا مریض ہے تو اس سے باقی کے جو گھر والے ہیں وہ کتنے زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں؟ بہت زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں. اور میں یہی لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ سوال بڑا اہم ہے, بہت اہم سوال کیا آپ نے, کہ جسمانی بیماری میں تو وہ بندہ ہی سفر کر رہا ہوتا ہے جس کو ہوتی ہے, اسی کو تکلیف ہوتی ہے, پر ذہنی بیماریوں میں پورا گھر افیکٹ ہوتا ہے. تو آپ اکثر دیکھتے ہیں اور ہمارے پاس آتے ہیں کیسز کہ میاں بیوی میں بڑے جھگڑے ہیں اور بظاہر کوئی غلط بات نظر نہیں آتی, پیسے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, خاندان بھی ٹھیک ہے, مگر لڑائی پڑھے لکھے بھی ہیں مگر لڑائیاں چلی جا رہی ہیں بلا وجہ کی, اور اکثر طلاق پہ بات آ جاتی ہے. تو ان میں یہ دیکھا گیا ہے اکثر کہ دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو کوئی نہ کوئی نفسیاتی بیماری ہوتی ہے, جس کی وجہ سے چڑچڑاپن زیادہ رہتا ہے, لڑائیاں زیادہ ہوتی ہیں, غصہ زیادہ ہوتا ہے. تو اس کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کو لے کے کیسے آئے دونوں, اس کے طریقہ ہے کہ دونوں آئیں, کہ ہم دونوں اپنا چیک اپ کرائیں گے, پھر وہ ڈاکٹر سائیکیٹرسٹ فیصلہ کرے گا کس کو کیا کرنا ہے, کس کو صرف تھیراپی دینی ہے, کس کو دوائی اور تھیراپی دینی ہے. اور جو آلریڈی دوائیں بھی کھا رہا ہو تو کہیں پہ ایسا لگتا ہے آپ کو کہ اچانک سے انوائرمنٹل کسی چینجز کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی چیز ٹریگر کر جاتی ہے, اگر آلریڈی کوئی سائیکیٹرسٹ کو فالو کر رہا ہو اور دوائیں اینٹی ڈپریسنٹ بھی ہے وہ بھی کھا رہا ہو, اور کوئی ایسے انوائرمنٹل تبدیلی آئے اس کو ٹریگر کر سکتی ہے. بالکل کر سکتی ہے. اور پھر اگر وہ کوئی جو مطلب اس کی جو بیہیویئر ہے وہ گھر والوں کے لیے ناقابل برداشت ہو جائے. یہ تو ہو سکتا ہے, بیماری جو ہوتی ہے فلکچویٹ کرتی ہے, کبھی بڑھتی ہے کبھی کم ہوتی ہے, تو یہ تو ٹریٹمنٹ کے دوران بھی بیماری کبھی بڑھ سکتی ہے کبھی ٹھیک ہو سکتی ہے, تو اس کی دوائی کی ڈوز اس حساب سے ایڈجسٹ کرنی پڑتی ہے. بیماری بڑھ گئی ہے تو پھر ڈوز تھوڑی سی بڑھا دیتے ہیں, اور ٹھیک ہو گئی ہے تو پھر ڈوز کم بھی کرتے ہیں. اچھا, میں آپ کی جانب ایک اور چیز آؤں گی کہ سائیکالوجسٹ, سائیکو تھراپسٹ, سائیکیٹرسٹ, ان میں بڑا میجر فرق یہ ہے کہ ایک تو سائیکیٹرسٹ جو ہوتے ہیں وہ پراپر MBBS ڈگری لیتے ہیں, اور ان کا جو طریقہ علاج ہے وہ کاؤنسلنگ کے ساتھ میڈیسن بھی ہے. بالکل صحیح کہا. اچھا, جو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں وہ بیسیکلی بات چیت کرتے ہیں, اور جو باقی ہمارے جو سائیکو تھراپسٹ ہوتے ہیں وہ ایک تھیراپی کا سائیکالوجسٹ اور سائیکو تھراپسٹ ایک ہی چیز آلموسٹ سیم ہے. تو ان میں طریقہ علاج جو ہے یہ مائلڈ ٹو ماڈریٹ پہ ایسا جاتا ہے. بالکل. تو وہ پھر مطلب جب وہ کبھی دونوں کی کمبینیشن بھی چاہیے ہوتی ہے. اچھا, مطلب کاؤنسلنگ بھی چاہیے اور دوائی بھی, اور بلکہ کہنا چاہیے کہ کاؤنسلنگ اور دوائی دونوں مل کے سب سے بہترین رزلٹ آتا ہے. اچھا, اب آپ مجھے بتائیں کہ چلے یہ تو ساری چیزیں ہوگی, مجھے بتائیے گا کہ آپ کی جو اسپتال آپ کا رن کر رہے ہیں وہاں پہ میڈیکل کی کوئی تعلیم, کوئی ایسا کنیکشن ہے کہ جو آپ کے یہاں کے یا تو پریکٹس یا پھر کوئی وہ مجھے بتائیے گا کہ صرف ہم ٹریننگ کی بات نہیں کریں, ہم صرف اس کی بات کریں کہ جو میڈیکلی پڑھ کے آ رہے ہیں. بالکل, جو ایموز وغیرہ ہم رکھتے ہیں, میڈیکل پروفیشنل, بہت سارے لوگ انٹرنشپ کرتے ہیں ہمارے ہاسپٹل میں کہ ہمیں سائیکیٹری کی نو ہاؤ ہو جائے, تو ہم بالکل ویلکم کرتے ہیں, اور بہت لوگ آتے بھی ہیں. بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو دوسرے سبجیکٹس پڑھے ہوتے ہیں, فارمیسی ہو گئی, نرسنگ ہو گئی, وہ لوگ ہاسپٹل آتے ہیں کہ سائیکیٹری کی ٹریننگ کے لیے, کیونکہ سائیکیٹری کے انسٹیٹیوشن بہت کم ہیں پاکستان میں. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سائیکیٹری کیا بلا ہے. میں آپ کو بتایا نا کہ ہم خود MBBS کے پورے دوران ہمیں نہ ہونے کے برابر سائیکیٹری پڑھتے ہیں, ہاؤس جاب کے دوران نہ ہونے کے برابر سائیکیٹری ہمیں پتہ ہوتی ہے. تو صرف کیا نرسز اور وہ جو فارماسسٹ ہوتے ہیں
وہی کر سکتے ہیں کہ اگر ایک عام آدمی بھی چاہے تو وہ بھی اس کی ٹریننگ لے سکتے ہیں؟ عام آدمی ٹریننگ لے کے کرے گا کیا آگے؟ جن کا پیرا میڈیکل سٹاف ہے، جن کا ہاسپٹل سے تعلق یا ہے، جن کا آگے کام ہے، ہاں، تو وہ لوگ ہی ٹریننگ لیتے ہیں تاکہ وہ اس فیلڈ کے اندر آگے کوئی اسپیشلائزیشن کر سکیں. ہاں سائیکیٹرک نرسنگ بھی ایک الگ سے شعبہ ہے. ٹھیک ہے. تو یا ڈاکٹر جس کو آگے جا کے سائیکیٹری میں اسپیشلائزیشن لیکن کرنا ہے، وہ یہاں پہ ٹریننگ کرتے ہیں. اتنا 53 ایئرز ہو گئے آپ لوگوں کو، تو آپ نے کوئی میڈیکل کالج یا کوئی مطلب اسپیسیفک کالج نا سیکیٹرسٹ کا؟ بہت اچھی آپ نے ایڈوائس دی ہے، اس پہ سوچا جائے گا. سوچیے، دیکھیں جو میں آپ کو کھولنا بتا چاہیے، 22 کروڑ عوام میں سے آپ کو کتنے سارے، مطلب میں یہ نہیں کہتی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہماری مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھیں، کیونکہ بہت زیادہ مجھے لگتا ہے اموات آپ کی یہاں سے شروع ہوتی ہیں. جو آپ کا دماغ مر جاتا ہے تو آپ کی باڈی تو صرف چل ہی رہی ہوتی ہے، اور پھر الٹیمیٹلی وہ باڈی بھی مر جاتی ہے. بالکل ایسی ہے. زیادہ تر جو خودکشیاں ہوتی ہیں، جی میں تو سمجھتا ہوں ساری وہ پیچھے کوئی نہ کوئی نفسیاتی بیماری اس میں ہوتی ہے، جتنی بھی خودکشیاں ہوتی ہیں. اور WHO کے مطابق پاکستان کے اندر ہر گھنٹے کوئی خودکشی کر رہا ہے. اچھا، یہ میں آپ کو بڑا ایک اہم سوال ہے، کیونکہ میں اس کے اوپر بار بار آ نہیں رہی، کیونکہ مجھے جو ہے نا وہ دل میرا اداس ہوتا ہے اس بات سے کہ جو لوگ اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ جو سوئسائڈل جو کیسز ہوتے ہیں یا جو سوئسائڈ اٹیمپٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ وہاں تک پہنچنے کے بعد آپ کے پاس آتے ہیں؟ کچھ لوگ پہلے آ جاتے ہیں. ان کے گھر والے ہی لاتے ہوں گے یا خود آتے ہیں؟ دونوں چیزیں ہوتی ہیں. زیادہ تر ہمارے پاکستان میں تو گھر والے ہی لاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ اٹیمپٹ کرنے کے بعد بچ جاتے ہیں تو آتے ہیں. اچھا. اور میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ پہلے سے ہی آپ کو کوئی شک ہے تو اس کو پکڑ لیں اور ڈاکٹر کو دکھا دیں. کیونکہ سوئسائڈ ایسی چیز ہے کہ پھر دیر از نو کمنگ بیک. مر گیا تو بندہ مر گیا. اور بہت کم چانسز بھی ہوں، 0.1% بھی چانس ہے کہ یہ کر لے گا، تب بھی یہ رسک نہیں لے سکتے. آپ کو شک بھی ہو رہا ہے کہ یہ اداس ہے اور خودکشی کر لے گا، آپ کو شک نہیں بھی ہو رہا. ہم کہتے ہیں کوئی مذاق میں بھی کہے کہ دھمکی بھی دے کہ میں مر جاؤں تو اچھا ہے، میں تو ہم اس کو کہتے ہیں آپ سیریس ہی لیں. کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ چلے 1000 میں سے ایک کرے گا خودکشی، آپ پورے 1000 کو دکھائیں، آپ دکھائیں پورے 1000 کو، وہ ایک جان بھی اگر بچانی پڑے. تو اس لیے ہم سوئسائڈ کے معاملے میں بہت اسٹرکٹ ہیں، اور لوگوں کو بھی یہ بتاتے ہیں کہ کوئی آپ کے گھر میں کہتا ہے اتنا اداس ہے، وہ کہتا ہے کہ یار اس سے بہتر تو میں مر جاؤں تو اچھا. لیکن اس میں گھر والوں کو بھی تو بڑا ہاتھ نہیں ہوتا کہ اگر کوئی اداس ہے تو اسے اداس کیوں؟ دیکھیں وہ تو بیماری ہے نا. نہیں، بیماری ہے، 104 ڈگری کا بخار ہے. بتائیں، بے شک بیماری ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ آپ کے انوائرمنٹ کا بہت ہاتھ ہوتا ہے. انوائرمنٹ کا ہاتھ ہوتا ہے، بہت زیادہ ہاتھ ہوتا ہے. کسی کو تنگ کرنے میں، کسی کو دیکھیں کوئی نہ کوئی پیچھے وجہ ہوتی ہے. کوئی بہت زندہ دل انسان ہے، اس کو آپ نے توڑ کے رکھ دیا ہے، تو اس کا انوائرمنٹ کا بہت ہاتھ ہوتا ہے. انوائرمنٹ کا ہاتھ تو ہوتا ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ڈپریشن کا مریض یا انزائٹی کا مریض آیا یا نفسیاتی جو بھی مسئلہ تھا، آپ نے اس کو علاج شروع کیا اور وہ اس قابل ہے کہ وہ اپنے کام پہ بھی جا رہا ہے، یعنی کہ وہ اپنی ریگولر جو لائف روٹین ہے اس کو فالو کر سکتا ہے نا، کرتا رہتا ہے. مقصد یہ ہوتا ہے علاج کرتا ہے نا، وہ کرتا ہے بالکل، ڈیفینیٹلی. اچھا اب ہم آتے ہیں یہ جب سوئسائڈل تھاٹس اور سوئسائڈ جنہوں نے اٹیمپٹ کی، ان کا علاج کیا ہوتا ہے؟ کیا ان کو ایسی چیزیں، ایسی دوائیں دے دی جاتی ہیں کہ بس وہ بستر پہ رہیں اور پہلے اپنے آپ کو مینٹین کریں 2-3-4 مہینے؟ ایسا نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. بستر پہ رکھنے کا کوئی وہ نہیں ہوتا. بس وہی ڈپریشن کی چیز سمجھیں بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اچھا. تو اس میں ایک ڈوز آپ کو زیادہ دینی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. پھر سوسائڈل ہمیں شک بھی ہو تو ہم ایڈمیشن کا مشورہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں پہ وہ اپنے آپ کو مار نہ سکے. ٹھیک ہے. ایڈمیشن سے پریکاشنری میجر ہوتا ہے کہ بھائی ایڈمٹ کریں. اور تیسری چیز جس سے بہت لوگ ڈرتے ہیں اور فلموں میں بہت برا دکھاتے ہیں اس کو، الیکٹرک شاک، ECT کہتے ہیں، الیکٹرو کنورسو تھراپی. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس سے بہت جلدی بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. دوائیوں میں عموماً 2 سے 3 ہفتے، 3 سے 4 ہفتے بھی لگ جاتے ہیں طبیعت بہتر ہوتے ہوتے. اب 1 مہینے کی پیریڈ میں وہ کتنی دفعہ سوئسائڈ اٹیمپٹ کرے گا؟ شاک لگنے سے کیا لاس آف تھنگ، یعنی کہ جو آپ کا جو بٹن انڈو ہو جاتا ہے، برین ریسیٹ کہہ لیں، ریسیٹ ہو جاتا ہے. وہ ریفریش کرتے ہیں نا کمپیوٹر کو، اپنے فون کو بھی تو ریسیٹ کرتے ہیں نا جب چیزیں نہیں. دراصل برین ہمارا کیمیکل سے بھی چلتا ہے اور الیکٹریسٹی سے بھی چلتا ہے. ٹھیک ہے. تو تھیوریز تو بہت ساری ہیں، مگر اس کا دیکھا یہ گیا ہے کہ جو ECT کا ٹریٹمنٹ کراتے ہیں ان میں بہت جلدی بہتری آتی ہے. اور سوسائڈل تھاٹس جو ہیں وہ بہت جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں. آپ نے بتایا الیکٹرک شاک والا، یہ مطلب بس ایک شاک لگا دیا کافی؟ نہیں، اس کا ہوتا ہے 6 سے 12 سیشن عموماً کرنے پڑتے ہیں، ہر 3 دن بعد، یا بہت سیویئر تو 1 دن بعد بھی کرنا پڑ جاتا ہے. ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں اس میں درد نہیں ہوتا. ہم نے بڑا وہ فلموں میں تو دیکھا ہے، بس یہ فلموں کا سب سے بڑا مسئلہ تھا، فلموں کا ہم بھگت رہے ہیں.
مسئلہ یہ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اس میں درد نہیں ہوتا, مریض کو پتہ بھی نہیں چلتا اکثر کہ میرے ساتھ کچھ ہوا بھی ہے. اس کو اٹھا کے پوچھیں ہاں بھائی ہو گیا, وہ پوچھتا ہے آپ بتائیں ہو گیا کہ نہیں, وہ مجھے تو نہیں پتا. تو ایسا ہوتا ہے, درد نہیں ہوتا. اور ہوتا کیا کوئی ٹنگلنگ ہوتی ہے, کچھ بھی مریض کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا. اس کو مطلب اس کو بیہوشی کے ساتھ بھی کرتے ہیں. اچھا صحیح. تو اس لیے بھی پتہ نہیں چلتا, مگر بیہوشی کے بغیر بھی کریں تب بھی مریض کو پتہ نہیں چلتا. اور کتنے مطلب 1 یا 2 یا 3 تقریباً 6 سے 12 کے بیچ میں سیشن ہوتے ہیں, اور ہر 2 سے 3 دن بعد ریپیٹ کرتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ جان بچانے کے لیے کیا جاتا ہے. ہاں. اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں؟ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں کہ سر میں درد ہو سکتا ہے, جسم میں درد ہو سکتا ہے, سر میں چکر آ سکتے ہیں, ٹیمپریری بھول ہو سکتی ہے. یہ چھوٹے موٹے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں, مگر مسئلہ یہ ہے کہ وی ڈو دس فار اے بگر کاز, جان بچانے کے لیے کیا جاتا ہے. اچھا مجھے ڈاکٹر صاحب ایک بڑی اہم بات ہے, مزے کی جب پیشنٹ آتے ہیں آپ انہیں ہینڈل کیسے کرتے ہیں؟ کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بھاگ جاتے ہوں علاج کے وقت, یا کوئی آپ کے پاس ایڈمیشنز ہوئے ہوں اور وہ بھاگ جائیں؟ ہوتا ہے ایسا ہو جاتا ہے. پھر ان کے لیے کیا؟ دیکھیں جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ 2 براڈ کیٹیگریز نفسیاتی بیماریوں کی. ایک تو نیوروسس ہے جس میں بندہ ہوش و حواس میں ہوتا ہے, آپ کا مجھ جیسا انسان ہوتا ہے, اور یہاں پہ کسی کو بھی ہو سکتی ہے وہ بیماری. دوسرے سائیکوسس ہوتا ہے جس میں بندہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا. تو وہ ان بیماریوں میں بندہ اپنے آپ کو بیمار بھی نہیں سمجھتا. ان بیماریوں کے لیے پھر انوالنٹری ایڈمیشن کرنے پڑتے ہیں, انوالنٹری ٹریٹمنٹ کرنا پڑتا ہے, گھر والوں سے کروانا پڑتا ہے وہ علاج ہمیں. ٹھیک ہے. تو ایسے مریض جو اپنے آپ کو بیمار نہیں سمجھتے تو وہ پھر علاج کس چیز کا کرائیں؟ تو ان کے لیے جو ہے وہ ذرا تھوڑی سی زبردستی کرنی پڑتی ہے دوائیں کھلانے میں, یا بہت سیویئر ہوتا ہے تو ایڈمیشن کرنا پڑتا ہے. انوالنٹری ایڈمیشن کہتے ہیں, تو گھر والوں کی اجازت. اچھا ڈاکٹر صاحب میرے پاس سوال اصل میں بہت زیادہ ہے لیکن میرے پاس وقت کم ہے, کیونکہ میں صرف ابھی ایک سیشن پہ آئی ہوں جس کو ہم مینٹل ہیلتھ کی بات کریں, جو کہ ہمارا جو لاسٹ اس کا پورشن ہے وہ سوئسائڈل تھاٹس کی جانب جاتا ہے. لیکن چونکہ کیٹیگریز میرے پاس ابھی بہت ساری ہیں لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے, آپ مجھے بتائیں اگلی بار کب آئیں گے؟ میں تو یہ کہتی ہوں کہ آپ نیکسٹ ویک دوبارہ آئیں. مجھے اس لیے ضرورت ہے کیونکہ ابھی ہم نے منشیات پہ بات نہیں کی, ابھی ہم نے ڈرگس پہ بات نہیں کی, ہمارے پاس بہت ساری ایسی چیزیں جن کے اوپر بات کرنا انتہائی ضروری ہے. تو وہ بیماری بھی ہم نے ڈپریشن نہیں, وہی میں کہہ رہی ہوں, یہ جو 2 بڑی میجر چیزیں نا جن کے اوپر بات کرنا ضروری ہے, جس کے اوپر ایک سیشن ہونا چاہیے, بھی ہم صرف دماغ سے نہیں نکلے. تو میں صرف یہ جاننا چاہوں گی کہ ایک تو آپ یہ بتائیں کہ نمبر آف سکسیس کیا ہے آپ کے, جو ریٹ آف سکسیس جو ہے وہ آپ کے پیشنٹ کا, اور اب تک کتنے لوگ مستفید ہو سکیں, اور اپنے نمبرز اور ہمارے ناظرین کو ضرور بتائیے گا تاکہ ہم جاتے جاتے ان سے یہ ان کو کنوے کرتے جائیں. بالکل. دیکھیں ریٹ آف سکسیس تو بہت اچھا ہے الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایسی دوائیاں بھی موجود ہیں جس سے بندہ نفسیاتی بیماریاں ٹریٹ ہو سکتی ہیں. تو ریٹ آف سکسیس تو بہت اچھا ہے. ایگزیکٹ پرسنٹیج تو مجھے نہیں پتہ ہوگی, مگر تقریباً سمجھیں آپ 80 سے 90% لوگ ہیں جو بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں دوائیوں کے ٹریٹمنٹ کے ساتھ. 10% کیسز عموماً ہوتے ہیں ریزسٹنٹ, جن میں آپ کو ہائی ڈوز میں دوائی دینی پڑتی ہے, وہ بھی دوائی سے بہتر ہو جاتے ہیں, 100% ٹھیک نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. تو ریٹ آف سکسیس تو بہت اچھا ہے, 80-90% آپ کہہ لیں تو بہت زبردست ریٹ ہے. لیکن آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین آپ نے دیکھا یہ شو, کہیں پہ بھی آپ کے آس پاس اگر کوئی بھی ایسا موجود ہے تو ضرور اس کو نظر انداز نہ کریں, بلکہ ان کو لے کے جائیں ڈاکٹر کے پاس, ان کا باقاعدہ طور پر علاج کرائیں. مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بڑا ضروری ہے آپ سیکیٹرسٹ کو دکھائیں, جہاں تک ممکن ہو سائیکو تھراپی ان کی کراتے جائیں, سائیکالوجسٹ کو دکھائیں. ہماری صحت کے لیے, ہماری فزیکل صحت کے لیے ہماری مینٹل ہیلتھ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو مجھے دیجیے اجازت, میں ہوں آپ کے ساتھ عظمیٰ اعجاز خان. پاکستان زندہ باد.